नाज़रीन, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 24 डेमोक्रेटिक अरकान ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को खत लिखकर पाकिस्तान में जबर की बढ़ती हुई मुहिम और इंसानी हकूक के बिगड़ते हुए बहरान के बायस सीनियर पाकिस्तानी हुकाम, जी हां, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब समेत सीनियर पाकिस्तानी हुकाम पर फौरी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा कर दिया है। सर मंडवाते ही ओले पड़ गए। आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन जारी होने से सिर्फ 24 घंटों के अंदर सफारती और आलमी महाज पर बहुत बड़ी और इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट सामने आई है। क्या ट्रंप इंतजामिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां लगाने जा रही है? डोनाल्ड ट्रंप, जिनके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो अपने हरीफों और हलीफों दोनों को बड़ा सरप्राइज देने के हवाले से मशहूर हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप जो चंद दिन पहले तक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफें कर रहे थे, जिस पर अमरीकी जराए का, सफारती हलकों का यह दावा था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस किसी से काम लेना हो, जिस किसी से अपना मतलब निकलवाना हो, उसकी वो इसी तरह से तारीफें किया करते हैं और उसके बाद फिर वो आंखें फेर लिया करते हैं। इस मामले में किस हद तक सदाकत है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये जो मामला आगे बढ़ाया गया है कांग्रेस के 24 अरकान की जानिब से, आगे चलकर ये आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियों की बुनियाद बन सकता है, जो कि वीजा पाबंदियां भी हो सकती हैं, जो कि असासे मुंजमद करने के हवाले से पाबंदियां भी हो सकती हैं। आलमी सतह पर कुछ दीगर पाबंदियां इससे पहले भी आम ममालिक, कई अहम ममालिक और उनकी अहम तरीन शख्सियात पर लगाई जाती रही हैं अमेरिका की जानिब से, जिसमें रूस और चीन और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक और उनके दीगर रहनुमा शामिल हैं। और हर मर्तबा मामलात का आगाज इसी तरह से हुआ करता है, क्योंकि ये जो अरकान कांग्रेस होते हैं, ये जनाब वहां की दिफाई कमेटियों के मेंबर होते हैं, खारजा अमूर कमेटियों के मेंबर होते हैं, इसी तरह से दाखिली मामलात, आलमी मामलात के ऊपर काम करने वाली कमेटियों के मेंबर होते हैं, और यकीनी तौर पर उनकी जानिब से कोई खत किसी भी कानून साजी की बुनियाद बन सकता है। सूरत हाल को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के लिए इंतहाई गंभीर करार दिया जा रहा है। मैं जनाब तफसीलात एक एक पॉइंट आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, और पाकिस्तान में किसी को यह जुर्रत नहीं हुई, मीडिया आउटलेट को, कि इस किस्म की कोई खबर पाकिस्तानी अखबारात, वेबसाइट्स या टीवी चैनल की जीनत बन सके, बल्कि उल्टा इस खबर की तरदीद करवाई गई अपने कुछ मुंतखब मीडिया आउटलेट्स की जानिब से, जिनके मुतल्लिक अच्छी तरह से अंदाजा है कि वो कहां, कैसे और किसके लिए काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर आपके सामने रखें वही न्यूज, सबकी खबर, सबको इस बात का पता है कि कौन है इस जनाब इदारे के पीछे, और इस इदारे के करता धरता अमार मसूद साहब ने कल इमरान खान साहब के हवाले से, चंद दिन पहले इमरान खान साहब की बहन के हवाले से एक जाली वीडियो भी शेयर की, और फिर आज भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस किस्म का ट्वीट उनकी जानिब से सामने आया, वो ये बता रहा है कि जनाब इस इदारे के मकासद क्या हैं, ये इदारा किसके हाथों में खेल रहा है। और जनाब आज वो ये हेडलाइन लगा रहे हैं कि अमरीकी कांग्रेस का मुबैना खत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहानी झूठ का पलंदा साबित, अमरीकी हुकाम की तरदीद है। हालांकि यह खबर 100% गलत है, और कहा गया इस खबर के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद सोशल मीडिया अकाउंट्स ने एक मनगढ़ंत और गुमराहकुन खबर बड़े पैमाने पर शेयर करना शुरू कर दी है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमरीकी कांग्रेस के 44 डेमोक्रेट्स ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को खत लिखकर पाकिस्तानी सीनियर हुकाम पर फौरी पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया है। एक एक इस नुक्ते को आपके सामने रखेंगे कि कैसे यह खबर बिल्कुल दुरुस्त है, और वो दावा कर रहे हैं अमरीकी हुकाम के मुताबिक यह दावा के मुनाफी है, मुबालगा आमेज तशरीह है, जिसे सियासी मकासद के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। और इस खबर में कहा गया है कि डेमोक्रेटिक कांग्रेस से जो है वो उनकी जानिब से जो है वो अपनी क़यादत में भेजे खत पर इल्हाम उमर और रशीदा तालिब समेत 44 अरकान के दस्तखत मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और बैरून मुल्क मुखालफिन को हरासा करने का इल्जाम आयद किया है। ताहम बकौल वही न्यूज के अमरीकी हुकाम ने उनको यह वाजे किया है कि यह कोई सरकारी अमरीकी मौकफ नहीं है, ना ही हम इसको कुछ सरकारी दस्तावेजात के तौर पर देखते हैं, और इसको मुतालबा बनाकर पेश किया जा रहा है। और इस आगे चलकर उन्होंने कहा कि जनाब इस खबर को गुमराह को उन्होंने करार दिया कि पाकिस्तानी हुकाम पर वीजा पाबंदियां लग सकती हैं, असासे मुंजमद किए जा सकते हैं, टारगेट इकदाम की सिफारिश हो सकती है, और क्योंकि पाकिस्तानी रियासत सियासी मुखालफिन को दबा रही है
اور پھر امریکی حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا نام لیے بغیر، ارے بھائی وہ کون سے امریکی حکام ہیں کہ جن کا آپ نام بھی نہیں لے رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسے سیاسی رنگ قرار دینے کی کوشش قرار دے رہے ہیں، اور اس خط کی بنیاد پر کوئی عملی اقدام کا قانونی یا سفارتی جواز نہیں۔ حالانکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تمام تر جواز ماضی میں ایسے خطوط کے قانون کی بیس بننے کا وہ جواز بنتے رہے ہیں، اور پھر امریکی اداروں نے پاکستان میں 2024 کے عام انتخابات کو غیر شفاف قرار دیا۔ یہ وہی نیوز کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی تاثر دے رہی ہے، اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ بات کی جا رہی ہے، اور جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب اس قسم کے خطوط آتے رہتے ہیں، اور ایسے کہا جا رہا ہے کہ گویا یہ کسی باضابطہ امریکی کارروائی کا آغاز ہو، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے مطالبے، پاکستان پر ممکنہ عالمی پابندیاں، اسے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی حکام اسے غلط، غیر مصدقہ اور سیاسی پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں، اور پھر اپنے تئیں وہی نیوز یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ مبصرین نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ جناب بھارتی میڈیا کی پیروی کرتے ہوئے پاکستان کا موقر روزنامہ ڈان بھی اسی پروپیگنڈے کا حصہ بنا۔ اب اسی جملے کے اندر خبر ہے وہ ساری کہ آپ وہی نیوز کیا ہیں، ڈان کہاں کھڑا ہے، اور وہی نیوز کے ذریعے ڈان کی خبر کی تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بنا کسی تصدیق اپنی ویب سائٹ کا حصہ اسے بنایا ہے۔ آپ عالمی اخبارات جا کر اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کسی کی بھی مدد حاصل کر لیں، انٹرنیٹ پر گوگل کی مدد حاصل کر لیں، اے آئی کی مدد حاصل کر لیں، اور آپ انہیں پرامپٹ دے کر یہ خبر نکلوا سکتے ہیں، خود جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ خبر 100% درست ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے یہ بڑا مطالبہ کر دیا گیا ہے، اور پاکستان میں ماسوائے ڈان گروپ کے اس خبر کو رپورٹ کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی، اور اس کو تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا جا رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں تمام تر سیاسی مخالفین جو ہیں، ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، ان سے تعلق رکھنے والے لوگ، انہیں مکمل طور پر دیوار کے ساتھ اپنے تئیں لگا دیا گیا ہے۔ اور چند گھنٹے پہلے ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست ختم ہو گئی، یا آپ کو ہم کچھ نہیں کرنے دیں گے، یا آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کبھی دوبارہ سے پاکستانی سیاست کے اندر آئیں گے۔ ایسے ماحول کے اندر امریکی قانون سازوں کا پاکستان میں دھمکانے کے واقعات پر کارروائی کا مطالبہ سامنے آیا ہے، اور یہ دھمکانے کے واقعات سے کیا مراد ہے، یعنی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور رپورٹ کیا ہے اس کو انور اقبال صاحب نے واشنگٹن سے، امریکہ سے، جن کے متعلق پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، ان کی جانب سے جب کچھ خبریں آتی تھیں تو جناب بڑا شوق کے ساتھ شیئر کیا جاتا تھا۔ لیکن اب 44 ڈیموکریٹک ارکان نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو جو خط لکھا، جس میں جبر کی بڑھتی ہوئی مہم اور انسانی حقوق کے بگڑتے ہوئے بحران کے باعث سینئر پاکستانی حکام پر فوری پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا، اس کو جناب جنگ جیو گروپ کو، اے آر وائی گروپ کو، دیگر گروپس کو کوٹ کرنے کی، رپورٹ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس پر بی بی سی بھی بات کر رہا ہے، لیکن ڈان کیا کہتا ہے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں۔ ڈیموکریٹک خاتون کانگریس پرمیلا جیبال، کانگریس مین گریگ کیزار اس کی قیادت کر خط پر الہان عمر، رشیدہ طلیب سمیت متعدد اراکین کے دستخط شامل ہیں جو فلسطینی اور دیگر مسلم مسائل پر اپنی سرگرمی کے لیے مشہور ہیں، اور یہ خط منظر عام پر آنے کے بعد پتہ یہ چلا ہے کہ پاکستانی حکام پر ویزا پابندیوں اور اثاثوں کو منجمد کیے جانے والے اقدامات کا مطالبہ کیا گیا ہے جو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے والے امریکی شہریوں، رہائشیوں اور ان کے پاکستان میں موجود اہل خانہ کو دھمکانے یا ہراساں کرنے میں ملوث ہیں۔ اب یہ نقطہ کوئی نہیں بتا رہا، وہ نقطہ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے، کانگریس نے وہاں کی، کہ جناب فوجی اسٹیبلشمنٹ پر جو لوگ ان کی پالیسیوں کے باعث تنقید کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ کے شہری ہوں وہاں پر، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں پاکستان میں، ان کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کا فوری طور پر اس کے اوپر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لائے نہ وہاں سے رد عمل، اس کی سفارت خانہ تردید کرے۔ یہاں پر آپ وہی نیوز جیسے پٹھوؤں کے ذریعے ڈان اخبار کی، بی بی سی کی رپورٹ کی، انٹرنیشنل میڈیا کی اس خبر کی تردید کروا رہے ہیں، اور پھر یہ خبر یہ بھی بتا رہی ہے کہ جناب اس خط کو میڈیا کو جاری کرتے ہوئے اس میں واشنگٹن پر، ٹرمپ انتظامیہ پر، مارکو روبیو پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فوری ایسے افراد کے خلاف کارروائی کریں جو ریاستی طاقت کو، سیاسی مخالفین کو قید کرنے، بیرون ملک شہریوں کو خوفزدہ کرنے اور جمہوری آزادیوں کو کچلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ گزشتہ برسوں میں پاکستان میں آمرانہ زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھانے والے امریکی شہریوں اور رہائشیوں کو دھمکیوں، خوفزدہ کرنے
اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اکثر یہ جبر ان کے پاکستان میں موجود اہل خانہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ان طریقوں میں منمانی گرفتاری، دباؤ ڈالنا اور انتظامی تشدد شامل ہیں، جن کا نشانہ تارکین وطن افراد اور ان کے عزیز بنائے جاتے ہیں۔ ارکان کانگریس نے خبردار کیا کہ پاکستان ایک گہرے ہوتے ہوئے آمرانہ بحران کی لپیٹ میں ہے۔ مخالف سیاسی رہنماؤں کو بغیر الزام کے حراست میں رکھا جا رہا ہے، صحافیوں کو دھمکایا، جلا وطن ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے، عام شہریوں کو سوشل میڈیا سرگرمی پر گرفتار کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین ہوں، مذہبی اقلیتیں ہوں، سیاسی مخالفین ہوں، حلیف یعنی سیاسی بلوچستان کی نسلی برادریاں ہوں، عدم تناسب کے ساتھ ریاستی جبر کا نشانہ بن رہی ہیں۔ خط میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آمرانہ نظام پاکستان میں ایک مسلسل جبر کے ذریعے قائم کیا گیا ہے۔ سیاسی مخالفین کو بغیر الزام کے قید میں رکھا جاتا ہے، منصفانہ ٹرائل نہیں دیا جاتا، طویل عرصے تک قبل سماعت حراست میں رکھا جاتا ہے، آزاد صحافیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے، عام شہریوں کو سوشل میڈیا پوسٹ پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص کیسز کا بھی حوالہ دیا۔ ورجینیا میں جو پاکستان کے تحقیقاتی صحافی احمد نورانی صاحب موجود ہیں، ان کا کیس بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ان کے بھائی کو مبینہ طور پر فوجی بدعنوانی کے بارے میں جو ہے وہ احمد نورانی صاحب کی رپورٹنگ کے بعد 1 ماہ سے زیادہ عرصہ تک ان کے بھائی کو اغوا اور حراست میں رکھا گیا۔ 2024 کے انتخابات پر ایک بار پھر شدید تشویش ظاہر کی گئی اور کہا گیا کہ غیر جانبدار مبصرین کی رپورٹس نے شدید بدعنوانیوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ بھی ان بے ضابطگیوں پر تشویش ظاہر کر چکا ہے اور ان انتخابات کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کر چکا ہے۔ امریکی انتظامیہ سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ منظم اور سرحد پار جبر میں قابل اعتبار طور پر ملوث حکام کے خلاف ہے عالمی میگنیٹس کی پابندیاں، ویزا پابندیاں اور اثاثوں کے منجمد کیے جانے جیسے اقدامات اٹھائے۔ خط میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق کہا گیا کہ اراکین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے اقدامات انسانی حقوق کے لیے امریکی عزم کو مضبوط کریں گے، امریکی شہریوں کو سرحد پار جبر سے تحفظ دیں گے اور علاقائی استحکام کو فروغ دیں گے۔ اپنی نگرانی کو مؤثر بنانے کے لیے اراکین نے محکمہ خارجہ کو پابندیوں، ٹارگیٹڈ اقدامات کی شرائط اور امریکی رہائشیوں کے اہل خانہ کو بیرون ملک لاحق خطرات سے بچانے کے اقدامات سے متعلق 5 تفصیلی جوابات بھیجے ہیں، اور انہوں نے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے 17 دسمبر 2025 تک جواب طلب کیا ہے۔ یعنی کہا یہ جا سکتا ہے کہ اس پابندیوں کی بیس بننے کے حوالے سے پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو 12 دنوں کی مہلت ہے۔ انہیں اشارتاً یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے معاملات کو فی الفور بند کیا جائے، ورنہ 17 دسمبر 2025 کے بعد معاملات اس قانون سازی کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ آپ کے سامنے یہ بات کریں گے کہ جناب 500 سے زائد ارکان کانگریس کے 44 ارکان کا خط لکھنا کون سی بڑی بات ہوگی، اس سے پہلے بھی خطوط سامنے آئے۔ تو جناب یہ معاملہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ تقریباً 1 برس کے دوران ہے یہ تیسرا یا چوتھا مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کا ایسے موقع کے اوپر سامنے آنا جب پاکستان میں کچھ مخصوص حلقے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپر لیول کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن آئے ہیں اب عمران خان صاحب سیاست سے مائنس ہو جائیں گے، یہ خبر یہ بتا رہی ہے کہ ایسا اتنی آسانی کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ اور آئندہ آنے والے دن یہ بھی یاد کرا رہے ہیں کہ سال کے اوائل میں ایوان میں 50 سے زیادہ اراکین نے ایک قرارداد پاکستان فریڈم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ بھی پیش کی تھی، جس میں پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی پابندیوں کی سفارش کی گئی تھی۔ یہ قرارداد HR 5271 فی الحال ایوان کی فارن افیئر کمیٹی میں ووٹنگ کے زیر التوا ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر بھی جلد ووٹنگ ہو سکتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔